अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जुल्करनैन ताहिर। सुप्रीम कोर्ट के जजेस मरीम नवाज़ के निशाने पर आज मरीम नवाज़ साहबा ने जिसे कह लें फुल फ्रंटल अटैक किया है सुप्रीम कोर्ट के जजेस पर, स्पेशली उन जजेस पर जिन्होंने वर्डिक्ट दिया है रिज़र्व सीट में इमरान खान की पीटीआई की फेवर में। मरीम नवाज़ का कहना है कि ये ज़मीर फरोश जजेस हैं, इनकी वजह से मुल्क में अदम इस्तेहकाम है और ये कंट्री अपने पाँव पे खड़ा नहीं हो सकता अगर इस तरह के फ़ैसले आते रहे। और ये सिर्फ कह लें कि ये सिर्फ शी इज़ नॉट स्टॉपिंग हेयर, बल्कि पूरा का पूरा पूरी चार्जशीट थी जो आज के एड्रेस में मरीम नवाज़ ने सुप्रीम कोर्ट के जजेस के ऊपर लगाई, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ दैट कि इसके बाद उन पे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगती है या नहीं लगती। शी नेवर माइंड्स, वो कहती हैं खैर है। रीज़न यही है कि वो अपनी सारी ताकत जहाँ से ड्राइव कर रही हैं वहाँ से श्योरिटी है कि आप अटैक करें और बाकी हम संभाल लेंगे। उसके साथ साथ मरीम नवाज़ साहबा ने रोना रोया कि जो सनम जावेद हु वाज वेरी क्रिटिकल ऑफ हर, वो उसको जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ज़मानत दे दी है और वो इसमें बेचारी शीज़ मतलब एक्सप्रेसिंग हर कह लें कि डीप कंसर्न या समथिंग, और मैं अगर कोई सॉफ्ट वर्ड इनके लिए यूज़ कर सकूं कि जी इसको क्यों आपने बेल दी, इसने तो अटैक किए मे 9 में, और अगर आपने इस तरह की खातून को आपने बेल देनी है तो अल्लाह ही हाफ़िज़। तो इससे ये भी साबित हो रहा है कि मरीम नवाज़ साहबा कितनी ज़्यादा टची थी सनम जावेद के केस को लेके, और शी इज़ नाउ वेरी अपसेट बिकॉज शी इज़ फ्री और केपी में वो मूव कर चुकी हैं। इसके साथ हम आपको पीएमएल नून का बड़ा प्लान बताएंगे कि जो कि हमें इनफैक्ट जिसे कह लें कि डीकोड करने वाली सिचुएशन है, जो कि इरफान सदीकी द स्पीच राइटर ऑफ नवाज शरीफ, उन्होंने आज अपनी स्टेटमेंट में कहा है कि पार्लियामेंट खड़ी होगी और जो गैर आइनी गैर कानूनी फ़ैसले हैं सुप्रीम कोर्ट के उसको टेक ऑन करने के लिए। तो इट मीन्स अब ये डिसाइड किया है पीएमएल नून की लीडरशिप ने कि हम सुप्रीम कोर्ट को चैलेंज करेंगे, काउंटर करेंगे पार्लियामेंट के फोरम से। पहले भी उमर अता बंदयाल के टाइम पे भी इन्होंने जो है पार्लियामेंट का फोरम ही यूज़ किया था, और जिस तरह से काफ़ी सारे फ़ैसले उस वक़्त की सुप्रीम कोर्ट ने दिए थे जिसमें 90 दिन के अंदर इलेक्शन भी थे, वो नहीं माने ऑफ गवर्नमेंट ऑफ द टाइम ने, और पार्लियामेंट इस पे लेजिस्लेशन करती रही। सेम इनका प्रोग्राम इसमें भी बना हुआ है। और साथ में जजेस का इशू भी चल रहा है। इन सब इश्यूज़ के ऊपर बात करेंगे, और हमारी रेगुलर पैनलिस्ट शहरबानो साहबा हमारे साथ हैं, सीनियर जर्नलिस्ट एंकर पर्सन फ्राइडे टाइम्स के साथ एसोसिएट हैं। वेलकम टू द प्रोग्राम शहरबानो साहबा। सबसे पहले तो मैं आपसे यही क्वेश्चन करूंगा कि जो मैंने इंट्रो में भी बोला कि मरीम नवाज़ का फ्रंटल अटैक है सुप्रीम कोर्ट के जजेस के ऊपर, और वो बिल्कुल शाई अवे नहीं किया उन्होंने ये कहने में भी कि ये ज़मीर फरोश हैं। तो इतना बड़ा लफ्ज़ आप सुप्रीम कोर्ट के जजेस के बारे में जब आप यूज़ करेंगे तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट आप इन्वोक नहीं कर रहे इसमें? अल्फाज तो बहुत ज़्यादा इनके नामुनासिब हैं, और बल्कि एक आप ये कह लें कि बहुत मैं ये क्या कहूँ, एक चीफ मिनिस्टर, एक बहुत बड़े सूबे की वो चीफ मिनिस्टर हैं, सोच समझ के उनको बात करनी चाहिए। पता नहीं इनके स्पीच राइटर्स कौन है, अगर हैं भी या नहीं हैं, लेकिन मुतवक्को तो है ना मरीम नवाज से इस किस्म की गुफ्तगू। बिलखसूस अगर आप पीछे जाएँ, इनके माजी में जाएँ, तो जब सुप्रीम कोर्ट की तनसीबात को सुप्रीम कोर्ट के ऊपर जब हमला आवर हो सकते हैं पीएमएलएन, तो जाहिर है फिर अल्फाज तो उनके लिए बेमायनी है। उनके लिए किसी को ज़मीर फरोश कह देना और अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जब उनका वर्डिक्ट ना आए तो उसकी तनकीद करना, यहाँ पर जो बात देखने वाली है वो ये है कि मरीम नवाज़ साहिबा जो हैं, जो चीफ मिनिस्टर पंजाब हैं, वो उनकी जुरिस्डिक्शन क्या है, आइन के तहत उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, उनकी ड्यूटीज़ क्या हैं कि वो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के ऊपर जो उनके वर्डिक्ट हैं उनके ऊपर वो तनकीद करें? क्या ये उनकी जॉब डिस्क्रिप्शन का क्या ये हिस्सा है कि वो ऐसे कर सकती हैं? लेकिन इनका पहले हाथ खुला हुआ था उमर अता बंदयाल साहब को लेके, जब वो फैसले कर रहे थे जो कि
इनके मुताबिक पीटीआई को फेवर कर रहे थे बाय दैट टाइम, तो तब इन्होंने उनके पोर्ट्रेट लगाए थे, आपको याद है, जी जलसों में, रैलीज में, और कमाल का अटैक करते थे सुप्रीम कोर्ट का। उस वक़्त उमर अता बंदयाल साहब ने कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग इन्वोक नहीं की इनको लेके, आई डोंट नो व्हाई। तो उसके बाद ये शेर हैं, इनको पता है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस को जितना मर्जी लताड़ दें, जितना मर्जी फ्रंटल अटैक कर दें, वो हमें कुछ नहीं कहेंगे, शायद नोइंग दैट कि हमें कौन बैक कर रहा है। जुल्करनैन, मैं यहाँ पे ना इस अपने तज्जिए को ना दो हिस्सों में डिवाइड करना चाहती हूँ। एक हिस्सा मरियम नवाज शरीफ साहिबा के ऊपर मैं कंसंट्रेट करना चाहती हूँ, और उसके बाद फिर मैं ये इस पर आऊँगी जो इन्होंने अटैक किया है। देखिए, ये एक खातून है और इनको कुदरत कह लें, अल्लाह ताला कह लें, मैं और दूसरा फ़िलहाल अल्फाज इस्तेमाल नहीं करना चाहती कि वो किस तरीके से आई हैं, जिस तरीके से भी आई हैं, रज़ा से ही आई हैं। अगर हम लोग ये देखें, अगर हम लोग फेटलिस्टिक हो जाए कि जी ये तो होता ही है, ऐसे किस्मत में है, चलें आप आगे आ गई, आपको अल्लाह ने एक आपको मौका दिया है, आप चीफ मिनिस्टर बन गई हैं, पहली दफ़ा कोई खातून चीफ मिनिस्टर बनी है। ये बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी की का ओहदा है, ये बहुत ज़्यादा एक आप पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे की चीफ मिनिस्टर हैं। मुझे ये समझ नहीं आ रही कि इनके इर्द गिर्द कौन है जो इनको पुश करते रहते हैं, ये क्यों नहीं सोचती, जो इनको लेके आए जी, जो लेकर आए हैं, और इनके इर्द गिर्द भी जो इनके एडवाइजर्स हैं, इनकी जो खवातीन एडवाइजर्स हैं, ये देखिए किसी शख्स को जब आप पहनाते हैं, ताज बनाते हैं, तो उसके बाद उसका जो सर होता है वो तो ऑलरेडी बहुत हैवी हुआ होता है, शायद उसको सुनाई भी नहीं दे रहा होता, तो जो उनके कान के अंदर सरगोशियां आ रही होती हैं, वो जो लोग हैं उनको बहुत मोहतात तरीके से अपने कायद को, अपनी जो लीडर है उनको एडवाइस करना चाहिए। मरियम नवाज साहिबा के पास, मैं अभी भी कहती हूँ, देखिए उनके पास एक अपॉर्चुनिटी है, मौरूसी सियासत कर रही हैं, नाजायज़ कर रही हैं, अभी सबको अगर हम साइड पे कर दें, फैक्ट ऑफ द मैटर इज़ कि वो चीफ मिनिस्टर हैं, खड़ी नहीं है, हमें नज़र आ रही हैं, उनको मोहतात तरीके से गुफ्तगू करनी चाहिए। उनको ये पता होना चाहिए कि उनका जो एक एक लफ्ज़ है, आज से 5 सालों के बाद, तो ये बहुत लंबा अरसा है, साल के बाद ये उनके लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ लेकर आएगा, क्योंकि ये एक तारीख का हिस्सा है, वो जो कुछ कहती हैं। और दूसरी बात आ गई कि उन्होंने जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस के मुतल्लिक ये कहा है, एक ऐड करवा लें इसी पे, सुप्रीम कोर्ट के जजेस को एक थ्रेट भी, अंडरलाइंग थ्रेट दी है, वो सिसिलियन माफिया, आपको बिल्कुल याद आएगा कि क्यों इनके बारे में सिसिलियन माफिया कहा गया था। ये सुनिएगा, कोट एंड कोट में मैं कह रहा हूँ, मरियम नवाज साहबा कह रही हैं, कोट, अदम इस्तेहकाम की कोशिश की तो उसके साथ आनी हाथों से निपटा जाएगा, आयरन हैंड्स के साथ उसके हाथ तोड़े जाएंगे, बल्कि अच्छा, यही है ना जी। तो ये उन्हीं के लिए अंडरलाइंग मैसेज है। तो ये मतलब आज के दिन अगर किसी को रिकॉल कर ले वो जजमेंट सुप्रीम कोर्ट की पहले वाली 2017 की, जिसमें द शरीफ फैमिली को सिसिलियन माफिया से उन्होंने कंपेयर किया था, तो बिल्कुल आउट ऑफ प्लेस नहीं होगा। तो जाहिर है माफियाज इसी तरह से ही ऑपरेट करती हैं, वो आइसोलेशन में तो नहीं होते, मीन आइसोलेट के एक ग्रुप है वो कर रहा है, वो सारी जगह उनके आपने तो बहुत अभी भी सोफिस्टिकेटेड लफ्ज इस्तेमाल किया, सिसिलियन माफिया, आप टीपू ट्रकों वाला कह दें ना, वो ज़्यादा मुनासिब है। मुझे ये बताएं कि ये मतलब किसी चीफ मिनिस्टर को और सिटिंग जजेस के हवाले से ये कहते हुए आप पाएंगे कि उनको आनी हाथों से निपटेंगे अगर उन्होंने कोशिश की अदम इस्तेहकाम क्रिएट करने की थ्रू सच डिसीजंस। देखिए, और इसमें एक और मजाक की बात भी सुन लीजिएगा, फनी पार्ट इसमें वो कह रही हैं कि एक हारे हुए शख्स को नशिस्तें दे रही हैं। भाई दुनिया सारी जानती है कि आपके पास हैंडफुल सीट्स हैं और आपको इम्पोज किया गया थ्रू फॉर्म 47 के तहत। ये सिर्फ पीटीआई नहीं क्लेम कर रही, सारे इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर्स एंड इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट ये कह रहे हैं। तो आप ये कह रहे हैं कि भाई किस तरह से आपको इम्पोज किया गया, और वो इंडिपेंडेंट 80 जो हैं वो पीटीआई के नहीं थे तो किसके थे? अब आप कह रहे हैं कि उनको सीटें दी जा रही हैं।
بالکل یہ دونوں کے اوپر سیسیلین مافیا اینڈ دین کہ ہارے ہوئے شخص کو آپ سیٹیں دے رہے ہیں سپریم کورٹ. مجھے تو فرینکلی سمجھ نہیں آتی کہ یہ تجزیہ کس طریقے سے کیا جا سکتا ہے، کیونکہ مریم نواز صاحبہ کا حال اور ان کے جو پارٹی کا حال ویسا ہی ہے جیسے شاہ ایران تھا. وہاں پر حالات ایران میں اتنے خراب ہوئے تھے، لیکن اس کے ارد گرد جو چاروں اطراف جو دیوار تھی، وہ دیوار سے آگے دیکھ ہی نہیں سکتا تھا رضا شاہ پہلوی اور اس کا پورا خاندان. اور ابھی بھی ان کی جو، اگر آپ، میں اگزامپل اس لیے دے رہی ہوں کیونکہ تاریخ کا حوالہ دینا بہت ضروری ہے. تاریخ سے ظاہری طور پہ اگر ہم سیکھتے نہیں ہیں تو ظاہری طور پہ پھر مریم نواز صاحبہ جیسی باتیں جو ہوتی ہیں وہ ہوتی رہتی ہیں. ابھی بھی جو فرادیبہ ہے، جو ایکس ایمپریس ہے ایران کی، وہ اگر آپ کبھی ان کا کوئی انٹرویو پڑھیں یا کوئی ان کی دیگر ان کے اسٹیٹمنٹس وغیرہ دیکھیں تو وہ ابھی بھی یہی کہتی ہیں کہ لوگ تو بہت خوش تھے، ہمیں سمجھ نہیں آئی یہ کیا ہوا ہے. تو دیکھیے ان کو ابھی تک سمجھ نہیں آئی اور وہ اپنے ملک سے باہر ہیں. ان کے خامد کو ان کی مٹی نے جگہ نہیں دی دفن ہونے کی. تو یہ مجھے بہت ایک میٹر آف کنسرن ہے یہ میرے لیے. مریم نواز صاحبہ کو بہت سوچ سمجھ کے اور ان کو بڑے ذمہ داری سے گفتگو کرنی چاہیے، اسپیچ دینی چاہیے. آپ اداروں کو بالکل آپ ان کی عزت نہیں کرتے. ایک چیف منسٹر تھریٹ کر رہا ہے. پہلے دیکھیں جب یہ عطا بندیال صاحب کو یہ انڈر لائنگ تھریٹس جاتے تھے یا ریلیز میں ان کے پورٹریٹ رکھ کے ان کو اٹیک کیا جاتا تھا، دین شی واز اے سمپل پی ایم ایل نون چیف آرگنائزر یا پی ایم ایل نون سینئر لیڈر، واٹ ایور آپ کہہ رہے ہیں، پارٹی ہوتا تھا. لیکن اب ایڈمنسٹریٹو آپ 12 کروڑ عوام کے اوپر رول کر رہے ہیں، چیف منسٹر ہیں. اس مرتبہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ آپ کی سپیچ مطلب آپ کے شان شان ہو، آپ کے آفس کے شان شان ہو، لیکن ایسا ہم نے نہیں دیکھا. اور ساتھ میں دوسرا کمنٹ آپ سے وہ لے رہا تھا کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک ہارے ہوئے شخص کو یہ آپ ریزرو سیٹس دے رہے ہیں. ساؤنڈز ہاؤ فنی اٹ از. یا کوا کالا نہیں ہے سفید ہے. اب دیکھیے جب اس قسم کا آپ کا دماغ ہو تو میں پھر ایک ہی چیز کہہ سکتی ہوں کہ آپ کے اندر بہت بڑی پرابلم ہے. اور وہ پرابلم جو ہے وہ ویژن کی نہیں ہے، وہ سیاست کی نہیں ہے. میں انفارچونیٹلی مجھے یہ بات کہنی پڑ رہی ہے، وہ دیکھیں کوئی سائیکولوجیکل قسم کی پرابلم ہے. آپ کی سپریمیسی اس قدر زیادہ ہے، سپیریورٹی اس قدر زیادہ ہے کہ ہاؤ ڈیئر یو والی بات ہوتی ہے. ہاؤ ڈیئر یو. میں اس طرف کھڑی ہوئی ہوں اور باقی سب لوگ اس طرف کھڑے ہوئے ہیں اور وہ میرے سے 100 قدم نیچے کھڑے ہوئے ہیں. سو ہاؤ ڈیئر یو کہ یہ دیکھیں سیزر والی جو اپروچ ہے نا ہمارے یہاں پر، وہ جی اور یہ وہ نہیں چلے گی کہ آپ کہ کسی کی مجال نہیں ہے، کسی کی جرت نہیں ہے. کیسے ہیں مجھے بتا دیجئے، کیسے ہیں ہارے ہوئے؟ اگر وہ ہارے ہوئے ہیں تو پھر یہ اپنے جو فارم 47 ہے وہ لا کر دینا سامنے. 47 تو انہوں نے لا کے دے دیا. 45 میرا مطلب ہے لا کے دیجئے. 45 کہاں سے بنا کے دیں؟ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. دنیا کے سامنے لا کے رکھ دیں. اور دیکھیے یہ ایک بڑا کلاسک قسم کا ہتھیار ہے اور یہ بڑے افسوسناک بات ہے کہ ہم دوبارہ سے ان تاریکیوں میں جا رہے ہیں جن تاریکیوں سے ہم آئے تھے. دیکھیں میں تو اب پاکستان میں کافی مہینوں سے میں ادھر مقام مطلب رہائش پذیر ہوں اور میں یہی سوچ رہی ہوں کہ 1947 سے پہلے جب ہم لوگ غلام تھے ایٹ لیسٹ ہمیں پتا تھا کہ ہم غلام ہیں. ہمیں یہ پتا تھا کہ جی ہم لوگوں نے غلامی اپنی آزادی کے لیے لڑنا ہے. اب شکلیں بدل گئی ہیں لیکن ان کے ہتھ کنڈے ویسے کے ویسے ہی ہیں، بلکہ اس سے بھی گئے گزرے ہو گئے ہوئے ہیں. یہ پولیٹیکل فیس ضرور ہے لیکن اگین ریپرزینٹنگ وہی جو ڈکٹیٹرشپ مائنڈ سیٹ ہے نا. یہ پولیٹیکل فیس بالکل نہیں ہے جی، بالکل نہیں ہے. اس کو میں نہیں پولیٹیکل الیکشن تو لڑ لیتے ہیں نا جی ایونچولی. تو اب ان کو ویسے ایز اے پپیٹ گورنمنٹ بھی کہہ رہے ہیں، ہائبریڈ سسٹم بھی ہے، لیکن ان کا خیال یہی ہے کہ ہم پپیٹ ہوتے ہوئے بھی چونکہ ہم الائنڈ ود دا پاورفل سرکلز تو ہمیں بھی آپ اتنا ہی طاقتور سمجھیں اور ہمیں پپیٹ مت سمجھیں. دیکھیں ذوالقرنین میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ جب چونکہ ابھی بھی محرم کا ادوار ہے، میں دوبارہ سے ایک چیز
بتانا چاہتی ہوں وہ یہ کہ جب امام حسین مدینہ سے جب جا رہے تھے کوفہ تو ان کو جو لیٹرز تھے ان کو بتایا گیا تھا، ان کے جو چچا زاد بھائی ہیں حضرت مسلم بن عقیل کہ آپ فوراً پہنچ جائیں، کیونکہ ہزاروں کی تعداد میں لیٹرز لکھے گئے تھے وہاں کے جو لوگ تھے کوفے کے، اور جو امید کی کیونکہ خلیفہ تھا یزید، تو کہ بھئی ہم لوگ خوش نہیں ہیں اور جب یہ آئیں گے تو ہماری یہ مصیبت ہماری مشکلات کا حل کریں گے. لیکن پھر کیا ہوا تھا کہ اوور چند ہی دنوں کے اندر انہوں نے اپنا حلہ بول دیا. کوفے کے جو مقیم تھے وہ ڈر کے مارے بیچارے بالکل ہی مکر گئے، بالکل ہی خلاف ہو گئے، ان کی جرت نہیں تھی. تو یہ وہی کر رہے ہیں نا کہ آپ نے ایک پروسیس کے تھرو آپ آ گئے ہیں. آپ نے جمہوریت کو ایک پروسیس کے آپ کے نزدیک جمہوریت ایک پروسیس ہے جس کے تھرو آپ آتے ہیں، لیکن آپ کا کانسیپٹ نہیں ہے وہ. میں بڑی مزے کی آپ کو یہاں بتاؤں جمہوریت کے حوالے سے ہی. خواجہ آصف کہتے ہیں کہ جی امریکہ اس وقت کب تھا جب جنرل باجوہ اور جنرل فیض جو ہے وہ اپنی مرضی کے ورڈکٹ لے رہے تھے نواز کے خلاف اور جمہوریت پاکستان کے اندر کمزور ہو رہی تھی. تو کہہ رہے ہیں کہ اب امریکہ کیوں جاگ رہا ہے، اور ان کا جو ادر وے اراؤنڈ کہنے کا مطلب تھا کہ اب اگر ہم جمہوریت کو کمزور کر رہے ہیں، اب ہم مرضی کے فیصلے لینے کی کوشش کرتے ہیں، اب ہم مرضی کے سارا سسٹم چلانے کی کوشش کر رہے ہیں، تو اب امریکہ کیوں جاگا ہے، اس وقت کیوں نہیں جاگا تھا. ان کا امریکہ سے یہ شکوہ ہے کہ جو ڈنڈے کے ساتھ اب ہم گورنمنٹ کر رہے ہیں، جس طرح سے ہم نے مینڈیٹ سٹیل کیا ہے اور اپنی مرضی کے ورڈکٹ لینے کی کوشش کرتے ہیں، تو اس کے اوپر اور ہیومن رائٹس کی وائلیشن اس کے اوپر کیوں امریکہ جاگ گیا اور وہ اپنا کنسرن شو کر رہا ہے. اینڈ دیٹ از آلسو اے ڈیپ کنسرن. تو وہ کہاں پہ وہ سلیپنگ ایٹ دا ٹائم جب نواز شریف کو نکالا جا رہا تھا اور جنرل باجوہ اور جنرل فیض کی وہ بات کرتے ہیں. اچھا تو ٹھیک ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت آپ کو جاگنا چاہیے تھا، اب آپ جاگ اچھا رہے ہیں. یعنی کہ وہ ان ادر ورڈز یہ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ کو ہر حالت میں مداخلت کرنی چاہیے تھی اس ٹائم پہ بھی اگر اب کر رہے ہیں. ہاں جی وہ کہہ رہے ہیں اگر اب ہم نے انی ڈالی ہوئی ہے تو ہمیں جس طرح پہلے انی ڈلی ہوئی تھی وہ آپ کو جانے دینا تھا. اچھا ٹھیک ہے، لیکن جو اب ہو رہا ہے تو وہاں پہ ریزولوشن کیوں آئی ہے، کیوں پاس ہوئی ہے؟ وہ امریکہ وہ گورنمنٹ آف امریکہ نے تو نہیں کی نا، ان کے لیجسلیٹر. گورنمنٹ امریکہ نے اس کے بعد وہ کنسرن شو کی ہے نا اس کے حوالے سے، یہ جو آن گوئنگ لیٹسٹ ہیومن رائٹس وائلیشنز ہیں. اور پھر پی ٹی آئی کو جو بین کرنے کا گورنمنٹ نے اناؤنس کیا، اس کے بعد جو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے اسٹیٹمنٹ ایشو کیا وہ ویری مچ اسٹرانگ ورڈڈ تھا کہ آپ ایک پولیٹیکل پارٹی کو ایسے بین نہیں کر سکتے. تو اس کے اوپر خواجہ صاحب بہت پریشان ہیں. اچھا تو یہ چاہتے ہیں ہمیں کرنے دیں. جی اچھا تو جیسے پہلے ہوا وہ کہتے ہیں. جی چلیں ذوالقرنین اب اس بات پر آتے ہیں. اب مریم بی بی کی آپ نے اسپیچ بس نہیں ایک کمنٹ اور ایک اور کمنٹ اور لوں گا. مریم صاحبہ کا جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ جو صنم جاوید کے حوالے سے تھا، صنم جاوید واز ویری کریٹیکل آف مریم نواز صاحبہ. ماضی میں بھی ان کی کافی ویڈیوز ہیں، کافی ان کے جو ہے ٹارگیٹنگ مریم نواز. جب صنم جاوید کو پکڑا گیا مئی 9 میں، تو مئی 9 میں ان کی کوئی ایسی ویڈیو نہیں تھی جس میں وہ جا کے کسی جگہ کوئی آگ لگا رہی ہوں یا کوئی جو اسی طرح جو آپ کہہ لیں آرسن ایکٹیویٹی میں، وائلنٹ ایکٹیویٹی میں وہ سامنے نہیں، جی ملوث نہیں تھی. تو سب یہ کہتے تھے اس میں کہ یہ صنم جاوید کو جو 1 سال سے جیل میں رکھا ہوا ہے، 14 مہینے سے مور دین دیٹ، وہ ایٹ دا بیسٹ آف مریم نواز صاحبہ. تو انہی کے اوپر مریم نواز صاحبہ اب کیا کہتی ہیں وہ میں بریک کے بعد آپ کو بتاؤں گا اور شہربانو صاحبہ سے اس پہ کمنٹ لوں گا. اس ٹیک اے بریک. ویلکم بیک. ہم بات کر رہے تھے صنم جاوید کی کہ صنم جاوید کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے فائنلی جو ہے وہ ضمانت دے دی ہے. ضمانت کے بعد یہ بھی کہا ہے کہ ان کو آپ نے اریسٹ نہیں کرنا نئے مقدمے میں، کیونکہ اس سے پہلے کم از کم اباؤٹ 2 ڈزن کیسز میں وہ یہی ہوتا تھا کہ شی گیٹنگ دا بیل اور the next moment she got she was re-arrested in another case. اور مئی 9 کے تو بے شمار کیسز ہیں جس میں وہ ضمانت ہوتی گئی، اس کے بعد پھر پکڑی جاتی تھی. تو کہا یہی جاتا تھا کیونکہ مریم نواز صاحبہ کو ان کے اوپر بہت غصہ ہے اور اس وجہ سے وہ نہیں اور چیف منسٹر بننے کے بعد تو پھر شی میڈ
میڈ شیور کہ وہ جیل میں ہی رہیں صنم جاوید جو ہیں. آج ان کے بارے میں مریم نواز صاحبہ کیا کہتی ہیں, میں آپ کو پڑھ کے بتاتا ہوں. وہ کہتی ہیں جی, کوئی خاتون بے گناہ جیل جانے کا دکھ ہوتا ہے لیکن ملک میں آگ لگانے والے معصوم نہیں. ایک عورت صنم جاوید اس ملک پر حملہ کیا اور تنصیبات کو آگ لگائی, اس کو ضمانت دی گئی. مطلب اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ہاؤ اپسیٹ شی از. دا مریم نواز از اپسیٹ اوور دا ریلیز آف صنم جاوید. جی شہربانو صاحبہ, اب جسے کہتے ہیں کہ کیٹ از آؤٹ آف دا بیگ, پتہ چل گیا کہ ہو واز ریئلی بیہائنڈ ہر اریسٹ. اور آپ کو پتہ ہے کہ وہ میاں والی سے لے کے گجرانوالا لاہور, گجرانوالا میاں والی, فیصل آباد, سرگودا, ہر جگہ اس کو پریڈ کروائی گئی. لاسٹ میں اس کو کوئٹہ بھی لے کے جایا گیا. تو وہ یہی کہا جاتا تھا کہ یہ اس کے پاس کوئی سپر پاورز ہیں صنم جاوید کے پاس, جو کہ 10 منٹ پہلے اگر لاہور میں ہے تو اگلے 20 منٹ بعد وہ گجرانوالا میں تھی, تو اس کے 1 گھنٹے کے بعد کوئٹہ تھی. تو must be کوئی سپر نیچرل ایلیمنٹ واز ورکنگ. مجھے بہت افسوس ہو رہا ہے اور مجھے اس بات پر میں مریم نواز صاحبہ کو بیجا تنقید بھی نہیں کرنا چاہ رہی, کیونکہ میں نے جیسے پہلے بھی پروگرام کے آغاز میں یہ کہا ہے کہ ان کو اگر ایک عہدہ, ایک منصب پہ وہ فائز ہیں تو اپنے ان کو منصب کے مطابق اپنی رسپانسبلٹیز, اپنی ذمہ داریاں جو ہیں وہ فلفل کرنی چاہیے. اب صنم جاوید کون تھی؟ یوٹیوبر تھی. صنم جاوید کا پروفائل اتنا ایلیویٹ کر دیا گیا, ان کو آپ نے 14 ماہ جیل میں رکھا گیا. اب یہ کہا گیا ہے کہ صنم جاوید کو جیل میں رکھنے والی مریم نواز شریف تھیں یا ہیں. آپ یہ دیکھ لیں, یا ان کی خواہش تھی, بڑی ظالم خواہش تھی, جی, تو جس کا دکھ ہے. آپ چیف منسٹر ہیں. صنم جاوید was a YouTuber with a political concept. ہاں جی, ان کی پولیٹیکل جو تھی وہ آپ سیٹائر تھا, ٹھیک ہے, وہ ٹھیک ہے, ان کے اوپر سٹیریکل ان کے پروگرامز ہوتے تھے. تو یہ تو ایک ہیلدی چیز ہے نا. آپ اس کو ظاہری طور پہ بہت پرسنلی لے رہی ہیں. وہ مریم نواز شریف ایز اے مدر کے اوپر تو بات کر نہیں رہی تھی, ایز اے وائف پہ بات کر نہیں رہی تھی, ایز اے ڈاٹر پہ بات نہیں کر رہی تھی, ایز اے پولیٹیکل اینٹی پہ بات کر رہی تھی, جو کہ صنم جاوید کا رائٹ ہے, بیکاز مریم نواز شریف از اے پبلک پولیٹیکل اینٹی, تو ان کے اوپر کوئی بھی بات کر سکتا ہے. آپ سیکرڈ نہیں ہیں. اچھا, اب بات یہ کرتے ہیں کہ مریم نواز کی خواہش کے اوپر لوگ جیل میں رہیں گے, اور جب تک وہ چاہیں گی کہ یہ لوگ جیل میں رہیں, وہ جیل میں رہیں گے. جب چاہیں گی جسٹ لائک اے کوئین, ہاں جی اینو چھڑ دے, ہو اس کے بعد تو ان کی خواہش جو تھی وہ تو ایسی ثابت ہوئی کہ صنم جاوید کو خیبر پختونخوا ہاؤس لے جایا گیا اسلام آباد میں. انہی کی خواہش کو آپ دیکھیں, انہی کی خواہش کو اوورٹرن کر دیا گیا اسلام آباد ہائی کورٹ نے. انہی کی خواہش کے مطابق گوہر ایوب صاحب آگے آئے, اور پی ٹی آئی کے جو پریزنٹ جو چیئر پرسن ہے وہ آگے آئے, انہوں نے صنم جاوید کو ریسیو کیا. مریم نواز صاحبہ نے صنم جاوید کو ایک فینومینن بنا دی ہے, فینومینن بنا دی ہے, جس طرح ہماری اسٹیبلشمنٹ نے منظور پشتین کو فینومینن بنا دیا تھا, جہاں پہ وہ 4 لوگوں کو اکٹھا کر کے اسپیچ کرتے تھے, ان کے اوپر ہلہ بول دیا جاتا تھا, اور دیکھتے 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 اب اگر صنم جاوید اب جا کے خیبر پختونخوا گئی ہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ پنجاب ان کے لیے محفوظ جگہ نہیں ہے. ایز لانگ ایز مریم نواز از دیئر تو کچھ اسی طرح سے انٹرپریٹ کیا جائے گا, اور ادروائز تو مریم نواز کو یہ بھی بڑی ٹینشن ہوگی کہ کہیں پنجاب اسمبلی میں صنم جاوید کو نہ بھیج دیا جائے. اب اگر بھیج دیا جائے گا تو وہ کیا کریں گی؟ نہیں, وہ میرا خیال ہے کہ وہ ایونچولی پنجاب اسمبلی میں نہیں بھیجے گی پی ٹی آئی. ریزن یہ ہے کہ اگر اسے بھیجیں گی ریزرو سیٹ کے اوپر تو کوئی 2 درجن یا 3 درجن کے قریب کیسز جو ہیں وہ پنجاب پولیس بنا لے گی ان کے اوپر, اور میک شیور کہ وہ اسمبلی آئینہ جی جو ہاؤس ہے اس میں سٹیپ ان نہ کر سکیں, انٹر نہ ہو سکیں, کیونکہ مریم نواز کی شکل دیکھ کے ذوالقرنین, یہ ہمارے ملک میں کس قسم کی سیاست چل رہی ہے؟ یہ کیا ہو رہا ہے؟ ہمارے ملک کے اندر
صرف ایک یہاں پر ایشو ہے اور وہ یہ ہے، دیکھیں عمران خان ہے، پی ٹی آئی ہے، میں ان کو ایز سیاسی پارٹی کے طور پہ دیکھتی ہوں اور بھی دیگر لوگ دیکھتے ہیں، انہوں نے ووٹ ڈالے ہیں. یہ کہتے ہیں دہشت گرد تنظیم ہے. تو ان کے کہنے سے وہ دہشت گرد تنظیم تو ہو نہیں سکتی نا، ان کے کہنے سے. فنی پارٹ یہ ہے کہ لائک خواجہ آصف اینڈ مینی ادر سینگ کہ اٹس اے ٹیررسٹ آرگنائزیشن. تو بھائی آپ 2 سال سے یہ ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہے، تو بھائی آپ کس کا پی ڈی ایم میں جب آپ تھے کس کا انتظار کرتے رہے تھے؟ جی. اور وہ 16 ماہ کی گورنمنٹ میں ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے آرٹیکل 6 لگانا ہے عمران خان کے اوپر، ہم نے آرٹیکل 6 لگانا ہے قاسم سوری ڈپٹی اسپیکر آف دیٹ ٹائم اور فارمر پریزیڈنٹ عارف الوی کے اوپر. تو بھائی یہ 16 ماہ آپ سوئے رہے تھے. اس وقت انہوں نے مطلب وہ کہنے کہ انہوں نے اسمبلی جو ہے وہ توڑ دی تھی بائی دیٹ ٹائم، تو کانسٹیٹیوشن کو وائلیٹ کیا تھا. بھائی تو پھر آپ 16 ماہ کیوں سوئے رہے؟ کانسٹیٹیوشن کو وائلیٹ کیا تھا یہ لوگ کہہ رہے ہیں نا. تو یہ کانسٹیٹیوشن ان کو مطلب پتہ ہے کانسٹیٹیوشن کا کیا ہوتا ہے؟ ان کو کانسٹیٹیوشن کا مطلب یہ ہے کہ فارم 45 47 اس کے بعد آپ ایک ٹیررسٹ آرگنائزیشن، اٹ از اے پولیٹیکل پارٹی. اور اچھا چلیں آپ بین کرنا چاہتے ہیں، آپ ان کو چلیں ٹھیک ہے کل عدم قرار دے دیں، آپ پی ٹی آئی کو کل عدم قرار دے دیجئے. اور ان کی خواہش یہ ہے کہ عمران خان کو یہ پھانسی کے تختے پر چڑھا دیں، ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد کیا ہوگا انہوں نے سوچا؟ بیسیکلی ان کا پوائنٹ یہ، ان کو لگتا ہے کہ ان کی سیاست ختم ہو گئی ہے، اب یہ صرف کسی کے سہارے پہ کسی کی بیساکھیوں پہ ہی سروائیو کر سکتے ہیں. اور عمران خان جب تک سین میں ہے تو ان کی سیاست دوبارہ سے ریوائیو نہیں ہوتی. تو اس لیے ڈیسپریٹ ہیں کہ کسی طرح اس کو پولیٹیکلی مطلب ہم پولیٹیکل سین میں تو لے کے آئے ہی نا. انہوں نے اوپنلی اناؤنس کر بھی دیا ہوا ہے کہ ہم کہ 5 سال تک 2029 تک احسن اقبال صاحب جو ان کے منسٹر ہیں انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے عمران خان جو ہے وہ 2029 تک جیل میں ہی رہیں گے جب تک ہماری ٹرم پوری نہیں ہوتی. ان کو ان سے بہت خوف ہے. اچھا یہ احسن اقبال صاحب، کمنٹ کر لیں پھر میں موو فارورڈ کرتا ہوں. احسن اقبال صاحب اور دیگر جو اس قسم کے ان کے جو مسلم لیگ نون کے جو ہیں آفس بیرر جی آفس بیررز ہیں، اور احسن اقبال صاحب امریکہ کی ایک بڑی پریسٹیجیس یونیورسٹی سے پڑھے ہوئے ہیں، پروفیسر رہ چکے ہوئے ہیں. مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ جب یہ لوکلی کسی پولیٹیکل پارٹی کا حصہ بنتے ہیں تو ان کے سارے مورلز، ایتھکس، پرنسپلز کہاں جاتے ہیں؟ ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ یہ جاہل ہیں. دیکھیں ہم یہ بھی نہیں کہہ پارٹی سکتے. لیڈرشپ کو موسٹلی یہ میں آپ کو بتاؤں، چاہے وہ عمران خان کی پارٹی ہو، چاہے وہ بھٹوز کی ہو یا شریفس کی ہو، سب کو یس مین چاہیے. یس مین جو بھی ان سے تھوڑا سا ڈس ایگریمنٹ میں آتا ہے اس کو باہر نکالتے ہیں. تو یہ بڑے صحیح پڑھے لکھے ہیں احسن اقبال صاحب، اور انہوں نے یہ چیز سمجھی ہے بڑی اچھی طرح سے کہ اگر میں نے شریفس کے آگے کوئی حق کی سچ کی بات کر دی تو میرا بوریا بستر گول ہوگا. میرے فارمر کولیگ لائک جو دانیال عزیز ہیں ان کے ساتھ جو ہوا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. تو یہ اس لیے ہی از کوائٹ اے اسمارٹ گائے ان دیٹ کانٹیکس. میں تھوڑا موو فارورڈ کروں گا اور آپ کی طرف آؤں گا. ناظرین کو یہ بتاتے ہوئے کہ عرفان صدیقی صاحب کا سٹیٹمنٹ یہی ہے کہ پارلیمنٹ کا فورم یوز کیا جائے جو ہے کوئی بھی غیر آئینی اور غیر جمہوری عمل کو روکنے کے لیے. اور اس کو اگر آپ ڈیسائفر کریں، ڈیکوڈ کریں تو اس کا میننگ بھی وہی ہے کہ اب ہم پارلیمنٹ کے فورم سے سپریم کورٹ کو ٹیک آن کریں گے. یہ جو ریزرو سیٹ والا کیس ہے یا آگے کوئی اور ان کا کوئی اور بڑے کیس کے حوالے سے اگر سپریم کورٹ ہمارے خلاف ڈیسیژن کرتی ہے تو ہم ایسا کرنے نہیں دیں گے. تو اس میں شہربانو صاحبہ یہ ان کی اسٹریٹجی میں پارلیمنٹ کا فورم پہلے اب ہے کہ ہم پارلیمنٹ کا فورم یوز کریں گے اور ہو سکتا ہے کہ سپریم کورٹ کے لیے کوئی کائنڈ آف ریسٹریننگ آرڈرز یہ وہاں سے ہی کرنا شروع کر دیں. امیجن کریں اب ان کے لیے سپریم کورٹ بھی جو ہے وہ سیکروسینکٹ نہیں ہے. سپریم کورٹ بھی جو ہے وہ غیر آئینی ہے، غیر کیا اللیگل ہے. لیکن اس سے پہلے تو اسی سپریم کورٹ جسٹس قاضی فیض عیسیٰ صاحب کی ہی سپریم کورٹ ہے نا، ہی از دا چیف جسٹس آف پاکستان، جنہوں نے بلہ لے لیا تھا تب تو وہ ٹھیک تھے سپریم کورٹ. ہاں جی اس پہ تو انہوں نے جشن منایا تھا نون لیگ نے. لیکن اس سے بڑا جشن انہوں نے منایا تھا اکتوبر میں جب نواز شریف لندن سے واپس آئے ہیں اور نومبر دسمبر تک ان کے سارے کیسز 3 دن کے بریک میں سپریم کورٹ نے باہر اٹھا کے یا باقی کورٹس نے اٹھا کے باہر پھینکے ہیں. تب ٹھیک تھی سپریم کورٹ. تب تو یہ مٹھائیاں بانٹ رہے تھے اور کہتے تھے کہ یہ اب عمر عطا بندیال کی یہ سپریم کورٹ نہیں ہے، دس از دا سپریم کورٹ آف جسٹس چیف جسٹس آف پاکستان، قاضی فیض عیسیٰ کی ہے. تو
اس میں اب ہوگا انصاف, اب چیزیں ٹھیک چلیں گی. اب صفِ ماتم بچھا ہوا ہے, رو رہے ہیں, کرائی کر رہے ہیں, ان کو سمجھ نہیں آ رہی. ایک کے دن کسی دن خواجہ آصف اٹھتے ہیں اور سو مسو, اور جس طرح ابھی ہم نے پہلے ڈیٹیل میں ڈسکس کر لیا کہ آپ چیف منسٹر آف دا ٹائم, وہ بھی وہ کہتے ہیں کہ بھئی میں اب تو چیف منسٹر بن گئی ہوں, مجھ سے اتنی زیادہ سخت باتیں سپریم کورٹ کے ججز کے بارے میں مت کروائیں. کسی اور پارٹی لیڈر کو, مے بی رانا ثناء اللہ, مے بی احسن اقبال, مے بی سم ون ایلس, میرا سٹیچر ذرا بڑا ہو گیا ہے, مجھے تھوڑی سی وہ بات کرنی چاہیے جو کہ صوبے کے لوگوں کو کے بینیفٹ میں جاتی ہے, بہبود کے حوالے سے ہے. اور مجھے یہ اس رینگلنگ میں جو آپ کی فائٹ چل رہی ہے ود دا سپریم کورٹ, اس کے رنگ میں مت اتاریں. تو ان کو تو اکھاڑے میں انہوں نے اتار دیا, اور مجھے نہیں سمجھ آتی کہ کیا مائنڈ سیٹ ہے. جو دیکھنے والے ہیں وہ بہت انجوائے کر رہے ہیں, کیونکہ انہوں نے ایک پرفیکٹ قسم کی لوگوں کو آگ سامنے لا کے بٹھا دی ہے. ان کو خود کچھ کرنے کی ضرورت نہیں, ان کو پتہ ہے کہ یہ جو حضرات ہیں جن میں مریم نواز شریف صاحبہ ہیں اور مسلم لیگ نون کے دیگر جو رہنما ہیں, وہ یہ پیچھے بیٹھ کے بہت انجوائے کر رہے ہیں اس ایکٹ کو. یہ جو تھیٹر کے اوپر ایکٹ چل رہا ہے, کہ ان کو ضرورت ہی نہیں ہے. اس قدر نفرت کے اندر یہ لوگ سب پڑ گئے ہوئے ہیں کہ, اور جمہوریت کا تو نام لیتے ہوئے پلیز ان کو ذرا تھوڑا سا سوچنا چاہیے, کیونکہ جمہوریت کو یہ صرف, میں نے پہلے بھی کہا ہے, استعمال کر رہے ہیں ایز اے اسٹیپنگ سٹون, سیڑھی ہے ان کے لیے. کہ اکارڈنگ ٹو خواجہ آصف کچھ شرم ہوتی ہے, کوئی حیا ہوتی ہے, وہی والی بات آ جائے گی جب ہم ڈیموکریسی کی بات کریں گے. مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو اگر پارلیمنٹ ڈائریکٹ کلیش کرتی ہے سپریم کورٹ کے ساتھ, تو آؤٹ کم کیا دیکھ رہی ہیں اس کا؟ آپ مجھے بتائیں, اس قسم کی جو وزڈم ہے اور دور اندیشی جو ہے, وہ اگر ہمارے سیاستدانوں میں اور بھی لوگوں کے اندر جو سیاستدانوں کو آگے پش کرتے ہیں ان میں ہوتی, تو آپ یہاں پہ بیٹھ کر یہ سوال کرتے کہ سپریم کورٹ اور پارلیمنٹ کلیش کرتی ہے جبکہ وہ ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں. یہ جو ادارے ہیں یہ ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں. ایک ادارہ دوسرے کے بغیر فنکشن نہیں کر سکتا. انٹرپریٹ کرتی ہے سپریم کورٹ, لیجسلیٹ کرتی ہے پارلیمنٹ, اور ایکسیکیوٹ کرتے ہیں آپ کے جو دیگر فنکشنریز ہوتے ہیں اور آپ کے جو ایگزیکٹو ہیں. اب آپ یہ دیکھ لیں کہ سپریم کورٹ کے فیصلہ جو ہے وہ پارلیمنٹ کے اندر آ کے ڈسکس, ویسے تو ان کے پاس 2/3 ہے نہیں, تو یہ کیا کریں گے بتائیں مجھے, ان کے پاس 2/3 ہے کیا؟ اسی کا تو رونا ہے نا سپریم کورٹ کا ڈیسیژن, ورنہ یہ 2/3 آ جاتے. یہ تو ایکسٹینشن بھی قاضی صاحب کو دینے جا رہے تھے, اور چیزیں ساری انہوں نے جسے کہہ لیں کہ بالکل فکس کر لینی تھی, اور اپنی اننگ جو 5 سال کی انہوں نے کھیلنی ہے, جو ان کو اس کو لے کے تھریٹس ہیں, تو وہ سارے تھریٹس کو انہوں نے پلگ ان کر لینا تھا, فورس سٹال کر لینا تھا. ذوالقرنین, کالعدم قرار دے دینے سے آپ ایک اینٹی کو ختم کر سکتے ہیں, لیکن اس کے پیچھے جو سوچ ہے اس کو آپ کیسے ختم کر سکتے ہیں؟ پی ٹی آئی کو کالعدم قرار دے بھی دیں, گورنمنٹ اس کو بین کر لے, لیکن جب سپریم کورٹ میں جانا تو ممکن نہیں ہے. میں تھوڑا موو فارورڈ کروں گا آج گوجرانوالا کے واقعے کے اوپر, انسیڈنٹ جو ہوا ہے وہاں پہ, کہ جو ہے صحافیوں نے وہاں پہ ان کا کنونشن تھا, اس میں تمام پولیٹیکل پارٹیز کے لیڈرز کو بلایا ہوا تھا. عمر ایوب ہیں ان کے سیکرٹری جنرل, اور نیشنل اسمبلی میں پی ٹی آئی کے وہ جو ہے اپوزیشن لیڈر ہیں. تو پولیس پہنچ جاتی ہے, مریم نواز صاحبہ کے انڈر جو پولیس آتی ہے وہ آئرن ہینڈ کی انہوں نے آج ہی بات کی ہے, اور آج ہی اس کی ایگزیکیوشن بھی کر دی. تو سارا وہ جو ہوٹل ہے اس کو انہوں نے سراؤنڈ کر لیا, ہیوی کانٹیجنٹ آف پولیس کے, وہاں پہ شاید ٹیررسٹ چھپے ہوئے ہیں, جرنلسٹ نہیں ہیں. اور پھر ایونچولی انہوں نے ہوٹل کے مینیجر کو, اس کے آنر کو اریسٹ کر لیا کہ بھئی کس طرح سے الاؤ کیا جرنلسٹ کو یہاں پہ فنکشن ہولڈ کرنے کے لیے, جس میں پی ٹی آئی کا ایک جو ہے آفس بیئرر آ رہا ہے. آلدو کہ وہاں پہ پی ایم ایل نون کے جو ہیں خرم دستگیر, ہی واز پریزنٹ اوور دیئر اینڈ اسپوک اوور دیئر ایز ویل. تو فائنلی پھر جرنلسٹ نے اس کے بعد سارا ہوٹل خالی کروا لیا گیا, کائنڈ آف سیل کر دیا گیا اسے, اور جرنلسٹ نے جی ٹی روڈ بلاک کی, پروٹیسٹ کیا, اسٹرانگ پروٹیسٹ لانچ کیا, اور کہا کہ ہم کنٹری وائڈ پروٹیسٹ کریں گے. یہ جو آپ یو آر ڈیلنگ اس ود آئرن ہینڈ, اور بالکل ہماری شخصی آزادی, ہیومن رائٹس کو تو آپ بادر کرتے ہی نہیں ہیں, آپ ہر چیز کو ٹریمپل کیے جا رہے ہیں. تو یہ جو سلسلہ ہے ٹریمپلنگ اپاؤن ایوری تھنگ, کانسٹیٹیوشن, لا اینڈ ہیومن رائٹس بائی دس گورنمنٹ آف پی ایم ایل نون, یہ کہاں جا کے رکے گا؟ اور مجھے جسے کہہ لیں کہ ہمارے پاس 2 منٹ ہیں, اس میں آپ نے سم اپ کرنا ہے کہ یہ جو
اپنی لڑائی کو بڑھاتے بڑھاتے کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ اب صحافیوں کو بھی آج آپ نے لپیٹ لیا اس پہ، کیا کر رہے ہیں؟ ایک فورم ہے اوپن پولیٹیکل ٹاک کے لیے انہوں نے نشست رکھی ہے، اس پہ آپ نے دھاوا بول دیا، ہر چیز کا حل آپ پولیس پنجاب پولیس پنجاب پولیس. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ بلیو نہیں کرتے کہ لوگوں کی کوئی ول ہے یا لوگوں کا کوئی رائٹ ہے ٹو اسمبلی، ٹو کنونشن، ٹو اینی تھنگ، ٹو رائٹس. یہ بلیو نہیں کرتے. اگر یہ بلیو کرتے ہوں تو یہ پاور میں نہ ہونا. دیکھیے یہ اگر ان کو الاؤ کریں گے کہ وہ بیٹھ کے اپنی کنونشنز کروائیں، اپنے خیالات کا ایکسچینج کریں، تو یہ لوگ تو پھر نہیں رہیں گے نا پاور میں. ان کا پاور میں رہنے کا ایک ویپن اور ایک ٹول ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ دوسرے کو ہراساں کریں، آپ ان کو ٹیررائز کریں، آپ ان کو ہیرس کریں. دس از دا، آپ سمجھ لیں ان کا ٹول ہے، ان کا ویپن ہے ٹو افیکٹو گورننس. بیکاز ان کے لیے گورننس یہی ہے جی، پی ٹی آئی کو سبڈیو کرنا. باقی فورسز بھی لائک جرنلسٹ. ناظرین آج کا ٹائم ختم ہو رہا ہے، کل دوبارہ ملتے ہیں. اسٹے بلیسڈ ٹل دین، اللہ حافظ.